सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अहमद अली को मैंने उस्ताद तो मान ही लिया था, अब मैं उसे पीर और मुर्शद समझने लगा। पहाड़ के नीचे दबकर मरने से मुझे अहमद अली ने ही बचाया था। उसने गार में दाखिल होते वक्त बायान के हल्के से इशारे से समझ लिया था कि कुछ गड़बड़ है और जरो जवाहरात के बजाय मौत मिलेगी। बाज इंसान गैर मामूली तौर पर दानिशमंद होते हैं, लेकिन उनकी दानिशमंदी बुराई में इस्तेमाल होती है। मुझे उम्र में बहुत आगे जाकर पता चला था कि इंसान को खुदा से दानिशमंदी के बजाय राह रास्त दिखाने वाली रोशनी मांगनी चाहिए। अब क्या होगा अहमद अली? मैंने उससे पूछा। हम कहाँ जाएंगे? जो होगा अच्छा होगा, उसने जवाब दिया। देखते चलो, मैंने जो चाल चली है ये जाया नहीं जाएगी। इनके साथ कब तक रहेंगे? जब कभी जिंदा निकलने की सूरत पैदा हुई, अहमद अली ने कहा। मालूम होता है तुम डर रहे हो, दिल को मजबूत रखो। और एक ख्याल रखना, तुम बड़े खूबसूरत जवान हो, नगोमी पर नजर ना रख लेना। एक तो अपने काम से जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे। दूसरे ये कि पकड़े गए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारा सर तन से जुदा होकर दरख्त के साथ लटका हुआ होगा। उसने अच्छा किया कि मुझे खबरदार कर दिया। नगोमी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी उसमें कशिश थी। उसके लिए आदमी कत्ल कर भी सकता था या कत्ल हो भी सकता था। अहमद अली ने जब मुझे नगोमी के मुतल्लिक खबरदार किया तो मैंने अपने दिल को टटोला कि उसने नगोमी के हुस्न का तलिस्म कहाँ तक महसूस किया है। मेरी आंखों के सामने बन मंदिर वाली रानी आ गई और मैं उसकी याद में खो गया। मुझे यकीन हो गया कि मेरे दिल में रानी ने अपने लिए जो जगह बनाई थी उसे और कोई औरत नहीं ले सकती। लेकिन मैं उस वक्त इंसानी फितरत से आगाह नहीं था। मैं नहीं जानता था कि गुनाह की कोई हद नहीं, कोई तय नहीं। एक बार गुनाहों की झील में उतर जाओ तो उतरते ही चले जाओगे। हद नेक अमाल की है। इंसान दो चार नेक अमाल के बाद अपने आप को मुतमईन कर लेता है कि खुदा को खुश रखने को इतना ही काफी है। मैं डर नहीं रहा अहमद अली, मैंने कहा। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा है। मैं इस सफर की आखिरी मंजिल तक जाना चाहता हूँ। इतने खौफनाक जल्जले से भी तुम नहीं डरे? इतना नहीं जितना मुझे डरना चाहिए था, मैंने कहा। लेकिन एक बात सोच लो अहमद अली, हमारी किस्मत में खुदा ने कोई खजाना नहीं लिखा। हम अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखेंगे, अहमद अली ने कहा। तुम अभी तक खुदा और किस्मत की बातें कर रहे हो। अपनी किस्मत अपने जैसे इंसानों के हाथ में दिए रखोगे तो कमजोर जानवरों की तरह दरिंदों से छुपते फिरोगे। दरिंदा बन जाओगे तो बड़े मजे की जिंदगी गुजारोगे। मैं दरिंदा बनता जा रहा था। मैंने अहमद अली की तरफ देखा, मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बयान रुक गया है, अहमद अली ने कहा। जल्दी चलो, राइफलें जो हमारे पास हैं ये अब हमारी मदद करेंगी। क्यों? मैंने पूछा। उन लोगों से हमें क्या खतरा? नहीं, अहमद अली ने जवाब दिया। इन लोगों पर अपने दुश्मन कबीलों का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। इनके दो ही हथियार हैं, बांस की बर्छी और तीर कमान। राइफल से ये जंगली डरते हैं। हम राइफलों से बायान के कबीले की मदद करके इससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं। मैं उनके रस्म रिवाज से भी वाकिफ हूँ। बायान और नगोमी रुक कर हमें देख रहे थे। हम बातों बातों में बहुत पीछे रह गए थे। हम तेज तेज कदम उठाते उनसे जा मिले। हम ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे थे। पीछे देखा, वादी नजर आ रही थी और वो जगह भी दिखाई दी जहां पर गार का दहाना था। अब तो वो जगह पहचानी भी नहीं जा रही थी। पीछे मत देखो, हम बायान से जा मिले तो उसने कहा। वहां अब कुछ नहीं रहा। अब जो कुछ है आगे है। हम बंगाल से बहुत ऊंचे हो गए हैं। हम बुलंदियों पर बसते हैं। हम तक अंग्रेजों का कानून नहीं पहुंच सकता। यहाँ हमारा कानून चलता है। वो हमें साथ लेकर आगे आगे चल पड़ा। वो जरा रुकता था, हमारी तरफ देखता और बात करता था। कानून वही अच्छा होता है जो अपना हो, वो कह रहा था। तुम मेरी इस छोटी सी दुनिया को पसंद करोगे। हम पर हमारे बुजुर्गों की रूहों का साया रहता है। हम रूहों को पूजते हैं। रूहें हमें रास्ता दिखाती, हमें हुक्म देती और हमें सजा भी देती हैं। हमारे पास रहोगे तो तुम्हें अपने दिल इसी तरह साफ रखने पड़ेंगे जिस तरह तुम्हारी आंखें शफाफ हैं। तुम तमा और लालच की दुनिया से आए हो। तुम दौलत और सोने को ही सब कुछ समझते हो।
इन दोनों चीजों की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, तुम पर ऐसी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे जिसमें हुस्न है, रूह का सुकून है, और वो सब कुछ है जिसे दौलत नहीं खरीद सकती। चलते आओ, चलते आओ। हम ऊपर चले गए थे। ये पहाड़ी रास्ता बल खाता ऊपर ही ऊपर जा रहा था। ढोल की दबी दबी आवाज सुनाई देने लगी। ढोल खास ताल पर बज रहा था। कुछ और आगे गए तो बांसुरी और शहनाई की मिली जुली लय ढोल की थाप के साथ सुनाई देने लगी। हम जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, मौसीकी बुलंद होती जा रही थी। ये पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी। रास्ता बाएं को मुड़ा तो बुलंदी खत्म हो गई। आगे रास्ता नीचे को जा रहा था। हम उतर रहे थे तो नीचे एक खुला मैदान दिखाई दिया, जिसके इर्द गिर्द पहाड़ियां थीं। बड़ा हसीन सब्जाजार था। मैदान के सामने वाली पहाड़ी पर बांसों के झोंपड़े थे, जिन पर सरकंडों की मखरूती छतें थीं। ऐसे झोंपड़े पहाड़ी के दामन में भी थे और मैदान में भी। बाज बड़े लंबे थे। सरसब्ज मैदान में कमोबेश 150 मर्द, औरतें और बच्चे नीम दायरे में खड़े थे। उनके आगे 6-7 साजिंदे थे, जो 2 ढोलक और लंबे छोटे बांसों के साज बजा रहे थे। ये साज उनके अपने बनाए हुए थे। उनकी मौसीकी में जंगलियों का सा गुल गपाड़ा नहीं, बल्कि ठहराव सा था, और साफ पता चलता था कि उनकी मौसीकी पर बंगाल की मौसीकी का असर है। उन सब का लिबास एक है, बायान ने कहा। मैं और नगूमी भी उनमें जाकर कपड़े उतार देंगे। ये कपड़े इसलिए पहने थे कि हम दोनों शहर गए थे। लिबास तो एक धोखा है जो तुम लोग एक दूसरे को देते हो। लिबास इंसानों को छोटे और बड़े में, अमीर और गरीब में तकसीम कर देता है। गरीब आदमी कीमती लिबास पहनता है कि उसे कोई गरीब ना कहे। अमीर आदमी उससे ज्यादा कीमती लिबास पहनता है कि गरीबों में अमीर दिखाई दे। बयान चलता जा रहा था। उसकी उम्र खासी हो चुकी थी, लेकिन इतना थका हुआ नहीं लगता था जितना इस उम्र के लोग इतनी चढ़ाई चढ़कर थक जाते हैं। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, उसकी चाल ढाल में ठहराव था, और उसकी बातों में, बोलने के अंदाज में सुकून और कनात थी। ये शख्स मेरी रूह पर काबिज होता जा रहा था। वो अपने कबीले की बातें कर रहा था। वो सब नंगे थे, लेकिन नंगे लगते नहीं थे। औरतों के सीने और मर्दों और औरतों के सर ढांपे हुए थे। औरतों ने सरों पर फूलों वाली डालियां बांध रखी थी। हम जूं जूं बल खाते रास्ते से उतरते जा रहे थे, ये उरियां लोग हमारी नजरों में बड़े होते जा रहे थे। उनकी मौसीकी मुझ पर अपना तासुर तारी कर रही थी। लिबास से तुम अपने जिस्म को छुपा सकते हो, बूढ़ा बायान कह रहा था। जो कुछ तुम अंदर से हो और जो तुम्हारी नीयत है, उसे लिबास क्या, तुम्हारी खाल भी नहीं छुपा सकती। मैं जानता हूं कि तुम लोग हमें जंगली और जाहिल कहते हो। कभी कभी कोई अंग्रेज इधर आ निकलता है। ये लोग हमारी तस्वीरें लेते हैं, हमसे बातें पूछते हैं। हम उनके लिए अजीब इंसान हैं, लेकिन वो इंसानों को देखते हैं, इंसानियत को नहीं देखते। वो तुम्हारे बादशाह हैं, इसलिए अपने आप को तुमसे बरतर समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेट में रोटी वो डाल रहे हैं, और वो ना होते तो तुम भूखे मर जाते। इंसान यूं ही कहा करता है, इंसानियत कुछ और कहती है। तुम खजाने ढूंढते फिरते हो, हम खजाने फेंकते फिरते हैं। हम खुश हैं। ऐसी खुशी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। वो देखो, वो खुश रहते हैं और गाते हैं। हम में से कोई मर जाता है तो भी हम गाते हैं, लेकिन उस गाने में मुसरत नहीं होती। हमारे साज रोते हैं। गाने वालों की आवाज और लय पत्थरों के भी आंसू निकाल देती है। मरने वाले का जिस्म हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। उसकी रूह यहीं रहती है, वो हमारे साथ बातें करती है। बातें करती है? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ। बयान रुक गया और हाँफती हुई सांसों को संभालते हुए बोला, हाँ, वो हमारे साथ बातें करती है। उस पहाड़ को किसने गिराया है? हमारे बुजुर्गों की रूहों ने। वो जो तुमने इंसानी हड्डियों के ढांचे गार के अंदर हीरे जवाहरात के बक्सों के पास पड़े देखे थे, वो मालूम नहीं किस तरह अंदर चले गए थे। उन्हें हमारे बुजुर्गों की रूहों ने आपस में लड़ा कर मार दिया था। वो एक दूसरे के हाथों मरे और उनकी रूहें रातों को रोती हैं। हम जब गार की तरफ जा रहे थे, उस वक्त तुमने उनकी चीखें और आहोजारी सुनी होगी। तुम उनकी जबान नहीं समझ सके थे। वो तुम्हें रोक रही थी, कह रही थी कि यहीं से लौट जाओ। मुकद्दस बाप, मैंने कहा, वो तो तेज हवा की आवाजें थीं। हवा जब दरख्तों में से गुजरती और चट्टानों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। बयान ने मेरी बात पूरी करते हुए कहा, तुम यही कहोगे। तुम्हारे यहाँ यही कहा जाता है। मैंने भी शायद तुम्हें यही कहा था। मैं जानता था कि रूहों की आवाजों को तुम नहीं समझ सकोगे। वो चल पड़ा और बोला, आओ, तुम कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा।
بایان کا قبیلہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا اور وہ لوگ استقبالیہ گیت گا رہے تھے۔ ہم جب ان کے قریب گئے تو تمام مرد، عورتیں اور بچے سجدے میں گر پڑے۔ نگومی بھی ان سے جا ملی اور سجدے میں چلی گئی۔ بایان نے بازو آگے کیا اور کچھ کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بایان نے اپنی زبان میں تقریر شروع کر دی۔ صرف ایک ضعیف بوڑھا تھا جو سجدے میں نہیں گیا تھا۔ بایان نے آخر میں ہماری طرف اشارہ کیا اور اپنے قبیلے سے کچھ کہا۔ سب کی نظریں ہماری طرف ہو گئیں۔ ہم دونوں کے لیے ایک جھونپڑا خالی کروا لیا گیا۔ یہ پہاڑی کی ڈھلان پر سب سے اوپر تھا اور دوسروں کی نسبت خوشنما تھا۔ دو آدمی ہمیں وہاں لے گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم آرام کریں، رات کو ہمارے اعزاز میں جشن ہوگا۔ میری تو ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا۔ مجھے نہانا چاہیے تھا لیکن ہم دونوں فرش پر گر پڑے۔ نیند نے بھوک کا احساس مٹا دیا تھا۔ ایسا لگا جیسے ہمیں فوراً جگا لیا گیا ہو، لیکن سورج غروب ہو چکا تھا۔ جھونپڑے میں مشال جل رہی تھی اور دو آدمی کھڑے تھے۔ وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک چشمے پر ہمیں نہلایا گیا۔ رات کو ہمارے اعزاز میں جشن منایا گیا، وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ کیسا ناچ تھا جو ان لڑکیوں نے ناچا تھا۔ مردوں کا ناچ اس سے بھی زیادہ جذباتی اور جوشیلا تھا۔ مشالوں کے شعلے بھی ناچ رہے تھے۔ لڑکیوں کا حسن کچھ ایسا نکھر آیا تھا اور وہ ایسے انداز سے چلتی تھیں کہ روحیں لگتی تھیں۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ یہ تو روحوں کا دیس ہے۔ لڑکیاں ٹیڑے میڑے سے پیالے مردوں کے ہاتھوں میں دے رہی تھیں۔ جب یہ پیالے میرے اور احمد علی کے سامنے آئے تو میں کانپ گیا۔ یہ انسانی کھوپڑیوں کا اوپر والا حصہ تھا۔ میرے ہاتھ میں پیالہ دینے والی نگومی تھی۔ اس نے وہ کپڑے اتار دیے تھے جن میں وہ شیلانگ گئی تھی۔ اب وہ اپنے قبیلے کے لباس میں تھی۔ یہ لباس اتنا سا ہی تھا کہ سینہ اور سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے غسل کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے بال اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ اتنا حسین جسم رانی کا نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر انسانی کھوپڑی کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے پیالہ لے لیا۔ نگومی مسکراتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے احمد علی سے کہا۔ یہ جو کچھ بھی ہے میں کسی انسان کی کھوپڑی میں کھا پی نہیں سکوں گا۔ اگر تم نے کھوپڑی کے اس پیالے کو اس لیے ایک طرف رکھ دیا کہ اس سے تمہیں گھن آتی ہے تو یہ لوگ تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھیں گے۔ احمد علی نے کہا، ان کی ناراضگی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ اس پیالے میں جو کچھ ہے تمہیں پینا پڑے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ اس قسم کے جشن میں ہر لڑکی اپنی پسند کے آدمی کو کھوپڑی کا پیالہ پیش کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزادی سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے۔ پیالہ پیش کر کے لڑکی دراصل یہ اظہار کرتی ہے کہ وہ اس آدمی کو اپنا خاوند تسلیم کر لے گی۔ میں یہاں کسی کا خاوند نہیں بنوں گا، میں نے کہا۔ کیا نگومی مجھے اپنا خاوند بنانا چاہتی ہے؟ ہاں، احمد علی نے کہا، لیکن محبت کی خاطر نہیں، دولت کی خاطر۔ مابی نے مجھے بتایا تھا کہ نگومی جنگل کی زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور اسے شہر کی زندگی پسند ہے، لیکن وہ کسی دولت مند آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ مابی کے ساتھ اس نے اس خواہش کی خاطر دوستی کی تھی۔ اب یہ تمہیں اپنی محبت کا جھانسا دے کر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں دل سے پسند کر لیا ہو، لیکن قانون، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑنا۔ یہ تمہارا گاؤں نہیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ پیو۔ پیالہ منہ سے لگا لو۔ بایان اور کچھ دوسرے آدمی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کھوپڑی ہونٹوں سے لگا لی۔ پہلے گھونٹ کی کڑواہٹ کو میں برداشت نہ کر سکا۔ احمد علی نے کہا کہ اب آہستہ آہستہ پیتے رہو۔ میں نے چند اور گھونٹ پیے تو کڑواہٹ مجھے اچھی لگنے لگی۔ پھر میرے جی میں آئی کہ ان لوگوں کے ساتھ ناچوں اور انہی کی طرح کپڑے اتار دوں۔ میں محسوس کرنے لگا کہ مجھے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ جشن بایان کے اشارے پر ختم ہو گیا اور بایان ہم دونوں کو اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ تم نے میری محبت کو مرنے سے بچایا ہے، بایان نے کہا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تمہاری زندگی واپس کر دوں گا۔ میں نے انعام کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کیا تم دونوں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہو گے؟ ہم نے ابھی آپس میں بات نہیں کی، احمد علی نے کہا۔ شاید ہم یہاں نہ رک سکیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ ڈاکے ڈالنے کے لیے، بایان نے کہا۔ مابی نے مجھے تم دونوں کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن ایک بار کہوں گا کہ یہاں رک جاؤ۔ تم نے دل سے خزانے کی طمع ابھی نکالی نہیں۔ تم مفرور ہو، ہمارے پاس رہو گے تو ساری عمر پکڑے نہیں جا سکو گے۔ میں احمد علی کے رحم و کرم پر تھا، اس لیے میں چپ بیٹھا تھا۔ میری قسمت کا فیصلہ احمد علی کو ہی کرنا تھا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، اپنے آپ کو میں دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ بایان اور احمد علی باتیں کر رہے تھے۔ مقدس باپ، میں نے کہا،
تم نے کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ گے کہ وہ مگرمچھ کیا تھے اور یہ خزانہ کیا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکو گے، بایان نے کہا۔ میں تمہاری نظروں میں جنگلی ہوں۔ اپنے آپ کو تم دانش مند سمجھتے ہو کیونکہ تم نے لباس پہن رکھا ہے اور تمہارے پاس رائفلیں ہیں۔ تمہاری دنیا میں دانش مند اسی کو سمجھا جاتا ہے جو قیمتی لباس میں ملبوس ہو اور جس کے پاس رائفل ہو۔ وہ بول رہا تھا اور میری نظریں اس کے جھونپڑے کے دیواروں پر گھوم رہی تھیں۔ 3 کھوپڑیاں نظر آئیں جو ایک دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھیں۔ انسانی کھوپڑی میں دہشت ہوتی ہے جو مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ دہشت کے علاوہ انسان کی خشک کھوپڑی دیکھ کر یہ خیال بھی آتا ہے کہ جس کسی کی یہ کھوپڑی ہے وہ بھی ہم جیسا انسان تھا اور جب زندہ تھا تو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا ہوگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک روز کوئی انسان اس کی کھوپڑی کو خشک کر کے اپنے گھر میں لٹکا لے گا اور فخر کیا کرے گا کہ یہ اس کے دشمن کا سر ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس کھوپڑی کو پیالہ بنا کر اس میں شراب پیا کرے گا۔ انہیں دیکھ کر تم اپنا انجام سوچو۔ بایان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ان میں 2 کھوپڑیاں ہمارے دشمن قبیلے کے سرداروں کی ہیں اور ان کے درمیان جو ذرا اوپر ہے وہ تمہاری دنیا کا آدمی تھا۔ میں اس وقت جوان ہوا کرتا تھا۔ یہ شخص گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، بڑا خوبصورت جوان تھا، اس کے ساتھ 2 نوکر تھے، یہاں سے بہت دور شکار کھیلنے آیا تھا۔ کسی قبیلے کی ایک لڑکی اس کے راستے میں آ گئی، اس شخص نے سوچا ہوگا کہ یہ ننگ دھڑنگ لڑکی اس کا ہر حکم مانے گی اور وہ اسے چند سکے دے دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جنگل میں اس کی دنیا کا حکم اور سکہ نہیں چلتا اور یہاں جسم بیچے نہیں جاتے۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے اس لڑکی پر دست درازی کی تو ایک تیر کہیں سے آیا جو اس کی گردن میں اتر کر دوسری طرف نظر آنے لگا۔ ہمارے 2 آدمی سامنے آئے تو مرنے والے کے نوکر اس کے گھوڑے پر بیٹھے اور بھاگ گئے۔ بندوق وہیں پھینک گئے اور اس کی کھوپڑی یہ لٹک رہی ہے۔ میں تمہاری کھوپڑیوں میں سے یہ وہم نکال دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں کہیں سے خزانہ مل جائے گا، پھر تم ہر کسی پر اپنا حکم چلا سکو گے۔ کہاں ہیں وہ جو معلوم نہیں 1 صدی یا جانے کتنی صدیاں پہلے اپنا خزانہ اس پہاڑ میں چھپا گئے تھے؟ وہ اس وہم میں مبتلا تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ایک روز آ کر یہاں سے خزانہ اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ زر و جواہرات کی محبت جانے کس کس کو یہاں لائی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے۔ تم نے ان کی کھوپڑیاں غار میں پڑی دیکھی ہیں۔ اس راستے کو یاد کرو جس سے گزر کر تم غار تک پہنچے تھے۔ میں تمہیں سیدھے راستے سے بھی لا سکتا تھا، وہ گھوڑوں پر 2 دنوں کا سفر تھا، لیکن میں تمہیں ایسے راستے سے لایا جہاں قدم قدم پر موت بھی تھی، مگر ماں بھی، اس کے دوستوں اور تمہارے دلوں میں خزانے کا پیار اتنا زیادہ تھا کہ تمہیں اپنی موت یاد نہ آئی۔ تم میں سے ہر ایک کو یقین تھا کہ ساری دنیا مر سکتی ہے، وہ نہیں مر سکتا۔ وہ پہاڑ جس پر ہم ساری رات چڑھتے رہے تھے وہ زندگی کی علامت ہے، جس کی ایک طرف خوشنما پہاڑ اور دوسری طرف گہری اور تاریک وادی ہے۔ یہ گناہوں کی تاریکی ہے جس سے انسان ڈرتا نہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ گناہوں کی وادی میں جو گر پڑتا ہے اس کی روح مر جاتی ہے، پھر انسان چلتا پھرتا جسم رہ جاتا ہے اور وہ جسم کی ہی لذت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اور وہ جنہیں تم مگرمچھ سمجھتے تھے وہ تمہارے گناہ تھے، ان کے اوپر زندگی کا پل تھا۔ میں نے تم سب کو وہاں روک کر کہا تھا کہ سوچ لو، نیچے مگرمچھ ہیں، اوپر ایک پل ہے جو وفا نہیں کیا کرتا۔ تم نے مجھے اور نگومی کو اس پل سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ ہم دونوں یوں آسانی سے گزر گئے تھے جیسے ہموار زمین پر چل رہے ہوں، مگر تم لوگ اس طرح گزرے تھے کہ تمہارے دل بھی کانپ رہے ہوں گے۔ میں نے پل سے تمہارے ایک آدمی کو گرا کر تمہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے، مقدس باپ؟ احمد علی نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ تم تو اس سے دور تھے۔ ہاں، اسے میں نے گرایا تھا، بایان نے کہا۔ میں کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کی زندگی کا دھاگا توڑ دوں۔ اسے تمہارا قانون قتل کہتا ہے۔ مجھ میں اور ہمارے ہاں 2-3 اور آدمیوں میں یہ طاقت ہے کہ میں تم پر اپنا ذہن مرکوز کر لوں تو تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ ہر وہ کام کرو گے جو میں تم سے کرواؤں گا۔ اس طاقت سے تمہیں میں چلتے چلتے روک سکتا ہوں۔ میں چاہوں کہ تم پھسل کر گر پڑو تو تمہارا پاؤں پھسل جائے گا اور تم گر پڑو گے۔ میں پل سے پار چلا گیا تھا اور تم سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے ایک ساتھی پر توجہ مرکوز کر لی اور وہ گر پڑا۔ تم لوگ ڈر گئے تھے اور زندگی کے پل کے ساتھ تم چپک گئے تھے، مگر تم میں سے کسی نے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ تم اب بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ تمہارے شہروں میں لوگ الٹا چل رہے ہیں،
انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر گناہوں کا پل بنا رکھا ہے۔ وہ گزرتے جا رہے ہیں کہ یہی راستہ سیدھا ہے۔ وہ روپے پیسے کو ہی اپنا خدا اور اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روپے پیسے کی خاطر اپنی عزت اور آبرو بھی قربان کر رکھی ہے۔ وہ اپنے انجام سے بھی بے خبر ہیں۔ کیا وہ زلزلہ تم لائے تھے جس نے اتنے بڑے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ نہیں، بایان نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی روحوں کا عطاب تھا۔ اگر تم نہیں مانتے تو اسے اتفاقیہ حادثہ کہہ لو۔ زلزلے کو اسی وقت آنا تھا جب تم سب اندر تھے، لیکن ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ وہ اندر سے جو اتنے بڑے بڑے چمگادڑ نکلے تھے، وہ ان کی بدروحیں تھیں جنہوں نے زندگی اپنے جسموں کو لذت فراہم کرتے گزار دی۔ جن کے پاس دولت تھی وہ ان جسموں کو اپنا سمجھتے رہے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر اس غار میں سب ایک ہی تاریکی میں قید کر دی گئیں، اور اتنا زیادہ خزانہ ان کے درمیان رکھ دیا گیا جو ان کے لیے بیکار تھا۔ وہ سمجھیں کہ آزاد ہو گئی ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان جیسے چند اور گناہگار ان کے قید خانے میں آ گئے ہیں۔ مجھے کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آج اس کی باتیں یاد آتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر روشنی والے ستارے بکھیر رہا تھا کہ ہم ان تاریکیوں میں اپنا انجام قبل از وقت دیکھ سکیں جن میں ہم چلے جا رہے تھے۔ احمد علی کو دیکھا، اس کے چہرے پر بھی اکتاہٹ تھی۔ میں نے اسے آنکھ کا اشارہ کیا۔ مقدس باپ، احمد علی نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں یہیں رہیں؟ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، بایان نے کہا، میں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ تم شاید تصور میں نہیں لا سکتے کہ مجھے نگومی سے کتنی محبت ہے۔ صلہ دینے کے لیے میرے پاس سونے کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ تم دھن کے پجاری ہو، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں جو صلہ دینا چاہتا ہوں اسے تم قبول نہیں کر رہے۔ تم میرے الفاظ کی قیمت کا اندازہ نہیں کر رہے۔ میں تمہیں ایک روشن راستہ دکھا رہا ہوں، تمہیں وہاں جانے سے روک رہا ہوں جہاں تم راہ جاتے لوگوں کو لوٹتے پھرو گے۔ تم راتوں کو سفر کرو گے اور دن کو چھپتے پھرو گے۔ کیا کرو گے اس دولت کو جسے تم دوسروں کے سامنے خرچ بھی نہیں کر سکو گے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہوں۔ یہ نہ بھولو کہ تم مفرور ملزم ہو، بیان نے کہا۔ میری پناہ میں رہو گے تو قانون کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس قانون کی دنیا میں جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ گے۔ پھر تم جس انجام کو پہنچو گے وہ تم جانتے ہو۔ ہمیں وہاں نہیں رکنا تھا۔ تاریک الدنیا بننے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے وہ جگہ اور یہ لوگ بہت اچھے لگتے تھے، لیکن میں ان جیسا بننا نہیں چاہتا تھا۔ یہی ایک وجہ تھی جو ہمارے پاؤں جکڑ رہی تھی کہ ہم مفرور ملزم نہیں، مجرم تھے۔ ہم سزائے موت کے مفرور تھے۔ ہم آپس میں صلاح مشورہ نہ کر لیں؟ میں نے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں مقدس باپ، ہمیں سوچنے کی مہلت دیں۔ جتنے دن چاہو یہاں رہو اور سوچو، بایان نے کہا۔ تم یہاں مہمان ہو، جاؤ آرام سے سوچو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ ہم وہاں سے اٹھے، باہر ایک آدمی ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ ہمیں ہمارے جھونپڑے تک لے گیا۔ اس بوڑھے کو ایک لالچ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس رائفلیں ہیں، احمد علی نے کہا۔ ان سے یہ اپنے دشمن قبیلوں کو دبا سکتا ہے۔ یہ ہمیں صلہ بھی دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں رہ کر ہم کریں گے کیا؟ یہ لوگ تو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ان جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر دنیا نہیں دیکھی۔ نگومی نے ہماری دنیا دیکھ لی ہے، اسی لیے اپنی دنیا سے اکتا گئی ہے۔ ہمیں آگے جانا چاہیے۔ ہم اگر واپس جا کر کسی مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں تو بھی ہم مجرم ہیں، میں نے کہا۔ پکڑے تو ہم پھر بھی جائیں گے۔ وہاں جا کر راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کریں گے تو بھی پکڑے جائیں گے۔ لیکن احمد علی، کچھ ایسا خیال بھی آتا ہے کہ یہیں رہ جائیں۔ نہیں خانو، احمد علی نے کہا، ہم یہاں نہیں رہیں گے، مگر یہ زندگی بڑی پرسکون ہے۔ اگر میں یہاں زیادہ دنوں کے لیے رک گیا تو یہ سکون مجھے پاگل کر دے گا۔ بایان کہتا ہے کہ تم یہاں گناہ نہیں کر سکتے، مگر میں گناہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے جھک کر بولا، بایان مذہبی پیشوا ہے۔ یہاں کے لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس نے بھی گناہ کیا ہے۔ مذہبی پیشوا شادی نہیں کر سکتا، لیکن نگومی اس کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی گناہ کی پیداوار ہے۔ بایان کا گناہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اپنے گناہ کی پیداوار کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ کوئی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا خانو۔ دوسروں کو گناہ گار کہنے والے نیکوکار نہیں ہوا کرتے۔ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی توجہ کسی اور طرف کر دیتے ہیں۔ تم نے کیا بک بک شروع کر دی ہے احمد علی، میں نے کہا۔ تم بھی بیان کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، کام کی بات کرو۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے جرم کی ترغیب دے رہا تھا۔
اس نے جب تیسری بار کہا سکون، ٹھہراؤ اور پاک زندگی مجھے پاگل کر دے گی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسے جرم اور گناہ سے اتنا پیار کیوں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی سنجیدگی غصہ بلکہ عتاب بنتی جا رہی تھی۔ میں نے پہلے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تم خاندانی چور اور قاتل معلوم ہوتے ہو، میں نے مذاق کے لہجے میں کہا۔ نہیں خانو، احمد علی نے کہا، میں ایک غریب اور مسکین باپ کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں جرم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آؤ خانو، آج یہ بھی سن لو کہ میں نے عقل مندی کی باتیں کہاں سے سیکھی تھی۔ تم حیران ہوا کرتے ہو کہ مجھ میں شاید فالتو عقل ہے۔ میں جن حالات اور جس ماحول میں جوان ہوا ہوں نا، وہ سنو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ پرسکون زندگی مجھے کیوں راس نہیں آتی۔ میری عمر اس وقت کوئی 12-13 سال تھی۔ ہم بہت غریب لوگ تھے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اسی نگومی کی طرح خوبصورت تھی۔ ہمارا آپس میں اتنا پیار تھا کہ رات کو وہ مجھے اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میری شادی ہوگی تو میں احمد علی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ لیکن خانو بھائی، خدا نے اس کی قسمت میں شادی نہیں لکھی تھی۔ ہمارا گاؤں ایک جنگل میں تھا جس میں شیر، بھیڑیے اور ایک خاص قسم کے ہرن ہوتے تھے۔ انگریز شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی نواب یا کوئی امیر زادہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار ایک نواب شکار کھیلنے آ گیا۔ 12-13 تو اس کے ساتھ گھوڑے تھے، اس کے باڈی گارڈ اور نوکر چاکر بھی تھے، اور میں اور میری بہن جنگل میں اپنا کام کاج کر رہے تھے کہ نواب گھوڑے پر سوار ہمارے قریب سے گزرا۔ ہم اسے دیکھنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن ہماری اور اس کی قسمت میں کتنا فرق ہے۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور میری بہن کو اپنے پاس بلایا۔ بہن میرے پیچھے ہو گئی۔ میں مردوں کی طرح آگے ہوا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے غصے سے کہا کہ اس نے مجھے نہیں، لڑکی کو بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کا بھائی ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ نواب نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ 2 آدمیوں نے میری بہن کو بازوؤں سے پکڑا اور نواب کے پاس لے گئے۔ شاید نواب نے اشارہ کیا تھا جس پر انہوں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں سن نہ سکا کہ نواب نے میری بہن کے ساتھ کیا باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تو 2-3 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا، پھر وہ اسے گھسیٹ کر پرے لے گئے۔ میں دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنے باپ کو روتے ہوئے بتایا کہ ایک گھڑ سوار شکاری نے میری بہن کو پکڑ لیا ہے۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اتنے امیر آدمی کے ساتھ بات کرتا۔ گاؤں کے 7-8 آدمی میرے باپ کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ نواب نے تھوڑی دور خیمے نصب کرا رکھے ہیں، لڑکی کو وہ وہیں لے گیا ہوگا۔ ہم وہاں جا پہنچے۔ نواب اپنے خیمے میں تھا۔ اس نے میرے باپ اور گاؤں کے 2 آدمیوں کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ مجھے اندر نہ جانے دیا گیا۔ بہت دیر بعد میرا باپ گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ خیمے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں بہت سے نوٹ تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نواب نے میرے باپ کو اندر بلا کر اس سے میری بہن مانگی تھی۔ وہ اسے بیوی نہیں، داشتہ بنا کر ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میرے باپ نے انکار کیا تو نواب نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو چھوڑے گا نہیں، خواہ میرا باپ کسی بھی عدالت میں چلا جائے۔ گاؤں کے آدمیوں نے میرے باپ سے کہا کہ اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ انصاف انہی نوابوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں مشہور تھا کہ مہاراجے اور نواب انگریزوں کے آدمی ہوتے ہیں، اور ہر مہاراجے اور نواب کو 7 قتل معاف ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ نواب نے میرے باپ کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ باپ کے ہاتھ میں نواب نے اتنی رقم دے دی جو ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا باپ لالچی نہیں تھا، اس نے سب کے کہنے پر اور مجبور ہو کر رقم لے لی۔ مجھے پتا چلا کہ میری بہن ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے تو میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ خیمے میں میری بہن نے میرے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں کہتا تھا کہ میں بھی بہن کے ساتھ جاؤں گا۔ لوگوں نے نواب کو بتایا کہ میری اور بہن کی محبت کیسی ہے۔ نواب نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرے باپ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے خاص محل میں ملازمت دے گا اور میں اپنی بہن کے ساتھ رہوں گا۔ یہ فیصلہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ دوسرے دن نواب واپسی کے لیے چل پڑا۔ میں تو اسے ہندوستان کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ نوکروں کا ایک جتھا تھا۔ بڑا لمبا سفر طے کر کے ہم ہندوستان میں نواب کے محل میں پہنچے۔ مجھے محل میں خاص ملازموں میں رکھا گیا۔ مجھے بڑا اچھا لباس دیا گیا، کھانا بہت اچھا ملتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا کہ نواب کے پاس بہت سی عورتیں تھیں جو محل میں رہتی تھیں۔ یہ نواب کے حرم کی داشتائیں تھیں۔ ان پر ہیجڑوں کا پہرا رہتا تھا۔ حرم میں صرف ہیجڑے جا سکتے تھے۔ میں جوں جوں بڑا ہوتا گیا، مجھ پر محل کے راز کھلتے گئے۔ حرم کی نوجوان لڑکیاں نواب کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بڑی استادی سے چالیں چلتی تھیں۔ محل کے درباری نواب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
ایسی ایسی چالاکیاں کھیلتے کہ انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ میرے بھی ہمدرد پیدا ہو گئے تھے کیونکہ میری بہن ابھی نوجوان تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ میرے جو ہمدرد تھے وہ اپنے مخالفوں کو نواب کی نظروں میں گرانے اور خود کو اس کی نظروں میں لانے کے لیے مجھے اور میری بہن کو استعمال کرتے تھے۔ میں تمہیں کون کون سی استادی اور چالاکی بتاؤں؟ تم یہی سمجھ لو کہ میں 14-15 سال کی عمر میں ہی پوری طرح چالاک اور ہوشیار ہو گیا، لیکن میں اپنی بہن کو وہاں سے نکالنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ حرم کے 2 ہیجڑے بھی میرے ہمدرد بن گئے تھے۔ میں اس عمر میں دبلا پتلا ہوا کرتا تھا اور میری شکل و صورت اور رنگ روپ بھی اچھا تھا۔ مجھے ایک آدمی نے ایک روز کہا کہ ان ہیجڑوں کے ساتھ میں گہری دوستی نہ رکھوں ورنہ یہ مجھے بھی ہیجڑا بنا دیں گے۔ میں محتاط تو ہو گیا لیکن اسی کو میں نے اپنی بہن کا رہائی کا ذریعہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے دونوں ہیجڑوں کے ساتھ دوستی گہری کر لی۔ ایک روز ایک ہیجڑے نے مجھے بہتر زندگی اور بے شمار آمدنی کے سبز باغ دکھا کر کہا کہ میں خواجہ سرا بن سکتا ہوں۔ اس میں دراصل ان ہیجڑوں کا اپنا فائدہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میری بہن کو فرار کروا دیں۔ میں نے زبان کے وہ داؤ پیچ استعمال کیے جو میں نے محل میں سیکھے تھے۔ ہیجڑے مان گئے۔ حرم سے کسی عورت کو نکالنا ممکن نہیں تھا لیکن دونوں ہیجڑوں نے یہ کام کر دیا۔ ایک رات انہوں نے میری بہن کو نکال دیا۔ اب یہ میرا کام تھا کہ میں بہن کو ساتھ لے کر احاطے سے نکال لے جاتا۔ میں نے خطرہ مول لے لیا اور بہن کو ساتھ لے کر محل کے احاطے کے باہر والے گیٹ سے نکل گیا، مگر پیچھے کسی نے شاید مخبری کر دی تھی۔ محل کی پولیس کے کچھ آدمی ہمارے پیچھے آئے۔ ہم ادھر ادھر چھپتے رہے لیکن پیچھے سے ایک گولی چلی جو میری بہن کو لگی۔ اس کی تو آواز بھی نہ نکل سکی۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکی تھی۔ پولیس سر پر آ رہی تھی، میں بھاگ اٹھا۔ اب میں اکیلا تھا، رات کا وقت تھا، میں نکل آیا۔ بہن کے غم نے مجھے پاگل کر دیا۔ میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ میں اس شہر سے ہی نکل آیا۔ میں نے 3 جگہوں پر نوکری کی۔ اس دوران میں نے اردو لکھنی اور پڑھنی سیکھ لی تھی۔ بہن کی یاد مجھے جینے نہیں دے رہی تھی۔ انتقام کی آگ الگ تھی۔ میرے دل سے انسانوں کا پیار نکل گیا۔ میرا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ میں اب آسام کا دیہاتی نہیں تھا۔ 18 سال کی عمر میں بنگال پولیس میں بھرتی ہو گیا، مگر یارانہ مجرموں کے ساتھ رکھا۔ میرا دماغ سازشی تھا اور میں زبان کا جادو چلانے کا بھی ماہر ہو گیا تھا۔ اس وصف کی بدولت مجھے جلد ترقی مل گئی اور میں ہیڈ کانسٹیبل ہو گیا۔ بن مندر تک بھی میری رسائی ہو گئی۔ میں بڑی مدت بعد اپنے گاؤں گیا۔ میرا گھر اجڑ چکا تھا۔ میری ماں میرے اور میری بہن کے غم میں مر گئی اور 1 سال کے بعد میرا باپ بھی مر گیا تھا۔ اس کے بعد میں ادھر نہیں گیا۔ جرم، گناہ اور وحشی پن میری فطرت بن چکے تھے۔ مجھے اب انسانیت کے خلاف چل کر ہی سکون ملتا ہے۔ تم اب پرسکون اور پاک صاف زندگی کی باتیں کر رہے ہو خانو۔ میرا دماغ ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ میرے اندر چین اور سکون نہیں رہا۔ مجھے سانپ کہہ لو، میں صرف ڈنک مارنا جانتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے احمد علی کو اس جذباتی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو اسے خوشباش اور لاپرواہ سا آدمی سمجھتا تھا، مگر اس نے زندہ دلی اور مسکراہٹوں میں زہر چھپا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اسے میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میرے باپ کو روپے پیسے والوں نے قتل کر دیا اور دندناتے پھر رہے تھے۔ احمد علی نے اپنے زخم دکھا کر میرے زخم کھول دیے۔ بن مندر نے اور ان حالات نے جن میں سے میں گزرا اور گزر رہا تھا مجھے اپنے باپ کا قتل بھلا دیا تھا، لیکن یہ ایک زہر بن کر میری رگوں میں اتر گیا تھا۔ مجھے بھی انتقام لینا ہے احمد علی، میں نے کہا۔ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ میں تمہاری بہن کے خون کا بدلہ لوں گا۔ تم انصاف پیسے سے حاصل کر سکتے ہو یا پستول سے؟ احمد علی نے کہا۔ دنیا کا کاروبار بے انصافی پر چل رہا ہے۔ مگر احمد علی، میں نے کہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کب تک رکنا ہے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، احمد علی نے کہا، لیکن بایان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اس کی اجازت مل جائے گی تو وہ 2-3 اپنے آدمی ہمارے ساتھ کر دے گا جو ہمیں سیدھے راستے پر ڈال آئیں گے۔ یہاں زیادہ رکنا ٹھیک نہیں خانو۔ تم یہاں سکون اور اطمینان دیکھ رہے ہو، لیکن اس سکون میں سے ایسے ایسے طوفان اٹھا کرتے ہیں جن میں ہم دونوں سوکھے پتوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ ہم دونوں کے لیے نگومی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ تمہیں چاہتی ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں کیوں چاہتی ہے۔ ان کی دنیا بڑی پراسرار ہے۔ کیا یہاں واقعی روحوں کی حکمرانی ہے؟ تم بھی دیہاتی ہو خانو، میں بھی دیہاتی ہوں، احمد علی نے کہا۔ ہم روحوں، بد روحوں، جنوں اور چڑیلوں کو مانتے ہیں۔
ہو سکتا ہے یہاں روحیں اور بدروحیں آتی ہوں، لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ یہاں ایسے آدمی اور ایک دو عورتیں موجود ہیں جن کے پاس ایک علم ہے، اس سے وہ کسی بھی آدمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسے ہم کالا علم کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں ایسے آدمی موجود ہیں جو کسی سے پیسے لے کر اس کے دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بن مندر میں دو آدمیوں کے پاس یہ علم تھا، احمد علی نے کہا۔ رانی بھی یہ علم جانتی تھی، اسی سے تمہیں انہوں نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ یہ بڑا خطرناک علم ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ خطرے ہیں۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، کچھ دن رک جائیں گے، میں بیان پر اپنا اثر ڈال لوں گا۔ ہمیں جو جھونپڑا دیا گیا تھا وہ پہاڑی کی ڈھلان پر تھا۔ اگلی صبح احمد علی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مزید 3-4 گھنٹے سوئے گا۔ اسے ان لوگوں کی بنائی ہوئی تاڑی بہت پسند تھی۔ رات کو جب ہم باتیں کر کے سونے لگے تو وہ بہت سی تاڑی پی گیا تھا۔ مجھے تو اس کا ذائقہ ہی پسند نہیں تھا۔ وہ اب بے ہوشی جیسی نیند سویا ہوا تھا۔ میں جھونپڑے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ پہاڑی کا سبزہ بہت ہی دلکش اور دل فریب تھا۔ اوپر جا کر دیکھا، دوسری طرف کی ڈھلان اور زیادہ حسین تھی۔ سامنے اسی جیسی ایک اور ٹیکری تھی۔ ان دونوں کے درمیان کھلی جگہ تھی جس میں گھاس تھی، اور گھاس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ماحول بڑا ہی پرسکون تھا۔ میں دوسری طرف ڈھلان سے اترنے لگا۔ درخت بھی تھے جن کی ہریالی ہمارے علاقے کے درختوں سے زیادہ چمکدار اور دل نشین تھی۔ میں اس ماحول اور فضا میں مخمور سا ہوا جا رہا تھا، اور میں ان لوگوں کے اس عقیدے کو صحیح ماننے لگا تھا کہ یہ روحوں کا دیس ہے۔ مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، دیکھا تو نگومی ڈھلان پر چلی آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور انداز میں بچوں کی سی شوخی تھی۔ میں رک گیا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے بٹھا لیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ ویسے ہی باہر نکل آیا تھا۔ مقدس باپ نے تمہیں یہاں رہنے کو کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کہتا تو یہی ہے کہ نہ جاؤ۔ یہاں نہ رہنا خانو، نگومی نے کہا۔ مقدس باپ کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہاں سے جلدی نکلنے کی فکر کرو۔ ہمیں راستے کا علم نہیں، میں نے کہا۔ تمہارے مقدس باپ کو ناراض کر کے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ میں تمہیں راستہ بتاؤں گی، نگومی نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم میرے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے، اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارے بغیر جا سکتا ہوں نگومی، میں نے کہا، اور میں تمہارے بغیر ہی جاؤں گا۔ اس نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں اور ان جھونپڑوں میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے مابی سے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن وہ ٹلنے کے بجائے مجھ پر اپنے حسن کا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو وہ تھی ہی حسین، دوسرا اس نے انداز ایسا اختیار کر لیا جو انسان کی فطری کمزوری کو ایک قوت بنا کر انسان کو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے۔ مجھ جیسے تنومند جوان کے لیے اس اشتعال کا مقابلہ خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، اس نے باہیں میرے گلے میں ڈال کر کہا۔ میں اب بھی تمہاری ہوں۔ میرے قبیلے کی کوئی عورت اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی جو میں دے رہی ہوں۔ میں تمہیں اپنا دیوتا سمجھتی ہوں۔ میں بے قابو ہوا جا رہا تھا، میں فرشتہ نہیں تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ احمد علی نے مجھے بڑی سختی سے کہا تھا کہ میں نگومی سے بچوں۔ اب میں نگومی کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ میں اس کی سانسوں کی اور اس کے جسم کی بو سونگھ رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تمہیں کیوں یقین ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ویسی ملکہ بنا دوں گا جیسی تم بننا چاہتی ہو۔ میں نے کہا میں مابی کے پائے کا استاد نہیں ہوں۔ میں پھر بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے کہا۔ میں کچھ اور کہے بغیر وہاں سے آ گیا۔ میں نے اوپر آ کر نیچے دیکھا، نگومی وہیں کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد علی ابھی تک سو رہا تھا۔ میری جذباتی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آنے لگا کہ نگومی جیسی خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا کر میں نے غلطی کی ہے۔ کرتے کرتے میرے ذہن میں کشمکش شروع ہو گئی۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے احمد علی کا ٹخنا پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کیوں جگا دیا ہے مجھے؟ میں نے اسے بتایا کہ نگومی ملی تھی اور اس نے کیا کہا اور کیا کیا۔ لوہے کی طرح پکے رہنا خانو، احمد علی نے کہا۔ تم سمجھ گئے ہوگے کہ نگومی کی محبت کیسی ہے۔ اسے نہ مابی سے محبت تھی، نہ اسے تم سے پیار ہے۔ اسے شہر کی زندگی سے اور دولت سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ جانتی تھی کہ مابی ڈکیت تھا، لیکن اس کے خواب مابی ہی پورے کر سکتا تھا، اس لیے یہ اس کی محبوبہ بن گئی۔ اب اسے معلوم ہے کہ ہم دونوں مابی کے ساتھی تھے،
تمہیں اس نے دیکھا کہ قوی ہیکل جوان ہے، اس لیے یہ اپنی محبت تمہارے قدموں میں رکھ رہی ہے۔ اگر اتنی خوبصورت لڑکی مجھے کہیں اور ملتی تو میں اسے مایوس نہ کرتا، اپنے ساتھ رکھ لیتا، لیکن یہاں کچھ خطرے ہیں۔ یہ لڑکی ہمارے لیے مصیبت بلکہ موت کا باعث بن سکتی ہے۔ اسے صاف جواب دے دو۔ وہ دوسرے دن ملی تو میں نے اسے صاف جواب دے دیا، مگر وہ میرے گلے کا ہار بن گئی۔ تیسری بار ملی تو اس نے کہا رات کو سب سو جائیں گے تو میں تمہارے جھونپڑے میں آؤں گی۔ میں تم پر ثابت کروں گی کہ میرے جسم اور میری روح کے مالک تم ہو۔ آج سے مجھے اپنی بیوی سمجھ لو۔ نگومی، میں نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ خانو، اس نے تن کر کہا، پچھتاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ جاؤ، جو کچھ بھی کر سکتی ہو کرو، میں نے کہا۔ تم مابی کی داشتہ رہ چکی ہو، اور میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر آ گیا۔ اس سے اگلے دن کا واقعہ ہے، میں چشمے پر نہانے گیا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ چشمے کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں درختوں کے جھلمل کرتے عکس دکھائی دیتے اور دل کو اچھے لگتے تھے۔ میں چشمے سے ابھی کچھ دور درختوں کے درمیان سے گزرنے لگا کہ ایک زناٹا سنائی دیا اور ایک تیر میرے دائیں طرف والے درخت کے تنے میں لگا۔ تیر بائیں طرف سے آیا تھا، میرے منہ کے آگے سے گزرا اور درخت میں ایسا لگا کہ میری آنکھوں کی بلندی پر میرے سامنے آ گیا۔ میں رک گیا اور بائیں طرف دیکھا۔ اس قبیلے کے دو آدمی میری طرف آ رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں تیر کمان تھا۔ وہ قریب آ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری زبان نہیں جانتا، ایک نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ میں جانتا ہوں، یہ مجھے اپنے ساتھ لایا ہے کہ یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ کیا یہ تیر اس نے چلایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ تیر تمہاری کھوپڑی سے پار ہو سکتا تھا، لیکن پہلے تمہیں خبردار کرنا ضروری تھا۔ یہ ہمارا رواج ہے۔ میرا یہ دوست کہتا ہے کہ نگومی کے ساتھ تم نے اپنا تعلق نہ توڑا تو یہ تیر جو آج درخت میں لگا ہے کل تمہاری ایک کنپٹی سے داخل ہوگا اور دوسری کنپٹی سے باہر آ جائے گا۔ نگومی اس کی ہے، اس کی شادی نگومی سے ہوگی۔ تم نگومی کو گمراہ کر رہے ہو۔ اسے کہو کہ نگومی سے کہے کہ میرے پیچھے نہ پھرے، میں نے کہا۔ میں نگومی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور اسے کہو کہ میں یہ بات اس سے ڈر کر نہیں کہہ رہا، میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ مجھ پر تیر چلا کر اس نے میری توہین کی ہے۔ میرے پاس رائفل ہے جس سے میں اس کے پورے قبیلے کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس نے تیر چلانے والے کو میرا جواب سنایا۔ اس نے سن کر اپنی کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک اپنی شہادت کی انگلی میں ماری۔ وہاں سے خون نکلا۔ اس نے یہ انگلی میرے ماتھے پر رکھ کر اس طرح دبائی جس طرح کاغذ پر انگوٹھا لگایا جاتا ہے، پھر اس نے ہاتھ آگے کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مسافے کے انداز سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تم دوست ہو، دوسرے نے کہا۔ یہ شخص تم پر اپنا خون بھی قربان کر دے گا۔ تم خیال رکھنا کہ نگومی تم سے نہ ملے۔ اس روز نگومی مجھ سے نہ ملی، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ رات بھی گزر گئی، میں صبح جاگا اور اٹھ کھڑا ہوا، مجھے چکر آ گیا۔ میں بیٹھ گیا، میں پھر اٹھا۔ جب دروازے کی طرف چلنے لگا تو ایسے لگا جیسے میرے پاؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو۔ ٹانگیں بھی اکڑی اکڑی سی محسوس ہوئیں۔ میں بڑی مشکل سے دروازے تک پہنچا۔ جسم کا یہ حال ہو گیا جیسے میں ساری رات پہاڑوں پر پیدل چلتا رہا ہوں اور تھک کر چور ہو چکا ہوں۔ میرے جسم سے جان نکلی جا رہی تھی۔ شاید مجھے بخار ہو گیا تھا، لیکن میرا جسم ٹھنڈا تھا۔ میں جھونپڑے میں چلا گیا اور بستر پر گر پڑا۔ احمد علی جاگ اٹھا۔ میں نے اسے اپنی جسمانی حالت بتائی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے اٹھنے اور ذرا چلنے کو کہا۔ میں اٹھا تو میرے قدم ڈگمگائے۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ گیا۔ میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ میرے دل پر ایک خوف سا ہے اور مجھ میں مردانگی اور دلیری نہیں رہی۔ میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑ کا ایک غول آتا نظر آیا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ چمگادڑ اڑتے آئے اور دروازے میں سے داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے سر فرش پر لگا دیا اور چلایا، احمد علی باہر کو بھاگو، یہ تو سینکڑوں ہیں۔ کیا سینکڑوں ہیں خانو؟ احمد علی نے میرے پاس آ کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خانو، ہوش میں آؤ۔ وہ مجھے کندھوں سے پکڑ کر سجدے سے اٹھانے لگا۔ مجھے چمگادڑوں کے پروں کی آواز اور ان کی خوفناک چی چی سنائی دے رہی تھی۔ میں سر اٹھا نہیں رہا تھا۔ خانو، احمد علی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہے یار، سر اٹھا کر تو دیکھو۔ میں نے سر اٹھایا تو وہاں ایک بھی چمگادڑ نہیں تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ میں نے سینکڑوں چمگادڑیں اندر آتے دیکھے ہیں۔ میں خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا تو دروازے میں نگومی کھڑی نظر آئی۔ اب بھی وقت ہے خانو،
उसने कहा, मेरी बात मान जाओ, उसे कहो यहाँ से चली जाए। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। कौन चली जाए? अहमद अली ने कहा। यहाँ तो कोई नहीं खानू। नगोमी वहीं गायब हो गई। मैं खौफ से कांपने लगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था, अहमद अली ने कहा। यह नगोमी की कारस्तानी है। मैं बयान के पास जाता हूँ, अपने दिल को मजबूत रखना। और वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। मैं उठा, लेकिन मेरी टांगें मेरा बोझ ना सहार सकी। मैं बैठ गया। मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो मैं डरा नहीं था। मैं जेल में बंद हो गया और फांसी का तख्ता सामने नजर आ रहा था, तो भी मैं नहीं डरा था। मैं बेवकूफी की हद तक दलेर था, मगर अब ये हाल हो गया कि मेरे आंसू निकल आए। ख्याल आया कि मैं नगूमी की बात मान लूं और परवाह ना करूं कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं उस वक्त घुटनों में सर दिए रो रहा था जब बयान और अहमद अली आए। मैंने सर उठाया तो वो दोनों यूं लगे जैसे जल्लाद हों और मुझे कत्ल करने आए हों। मेरा जिस्म कांपने लगा, ऐसा खौफ कि मैं बैठे बैठे पीछे को सिरकने लगा। फिर अपने दोनों बाजू अपने मुंह के आगे कर लिए। मेरी तरफ देखो, बयान ने कहा और मेरे बाजू मेरे चेहरे से हटाए। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा। उसने आंखें मेरी आंखों में डाल दी और एक अंगूठा मेरी एक कनपटी पर और दूसरा दूसरी कनपटी पर रखकर अंगूठे दबाए। मैं कोशिश के बावजूद नजरें नीची ना कर सका, जैसे उसकी आंखों ने मेरी आंखों को जकड़ लिया हो। उठो, उसने मेरे सर से अपना हाथ हटाकर कहा। मेरे साथ आओ, और वो बाहर को चल पड़ा। तुम भी आ जाओ अहमद अली। मैं उठा तो महसूस किया कि जिस्म में कुछ जान आ गई है, लेकिन मैं ये भी महसूस कर रहा था कि मेरा दिमाग मेरे कब्जे में नहीं। बायान ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया था और अब मैं उसकी कुवत के असर से चल रहा था। हम झोंपड़े से उतर रहे थे। बायान रुक गया। वो दाएं तरफ देख रहा था। मैंने भी देखा। एक तीर जमीन में उतरा हुआ था और ये तीर कव्वे जैसे एक काले परिंदे में से गुजरा हुआ था, और मरे हुए उस परिंदे ने अपनी चोंच में एक स्याह बिच्छू पकड़ा हुआ था। बिच्छू मरा हुआ था। बायान ने जाकर तीर जमीन से निकाला और नीचे उतरने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया था और उसे चुप लग गई थी। मैंने एक अजीब चीज महसूस की। बायान ने जब तीर जमीन से निकाला तो मुझे अपने सर में ऐसे महसूस हुआ जैसे उसमें लंबी सुई उतर गई थी, जो किसी ने निकाल दी है। पीछे दर्द की हल्की सी टीस रह गई, लेकिन मैं अपने आप पर कोई असर साफ महसूस कर रहा था। बायान हमें अपने झोंपड़े में ले गया और कहने लगा कि मुझ पर उनके खास इल्म का अमल किया गया है। उसको हम काला इल्म कहा करते हैं। मैंने उसे बताया कि नगोमी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उसे यहाँ से निकाल ले जाऊं। फिर मैंने बयान को बताया कि दो आदमियों ने मुझ पर तीर चलाकर धमकी दी थी कि मैं नगोमी के साथ बात भी ना करूं। मैंने पूरी तफसील सुनाई। देखना यह है कि तुम पर यह अमल नगोमी ने कराया है या उस आदमी ने, बयान ने कहा। हमारा तरीका कुछ और है, लेकिन नगोमी मेरी अपनी बेटी है। उससे मुझे इतना प्यार है कि मैं उसे सारे कबीले में रुसवा नहीं करना चाहता। मुझे उस आदमी पर भी शक है जिसने तुम्हें धमकियां दी हैं। ये किसी ने भी किया है, अहमद अली ने कहा। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। तुम इसे इस असर से आजाद कर दो, फिर हमें इजाजत दो कि हम यहां से चले जाएं। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी जबान हकला गई। मैं कहना कुछ और चाहता था, लेकिन मेरी जबान से कुछ और निकल रहा था। मैं सटपटा कर चुप हो गया। अहमद अली अकल वाला था। मैं जो कुछ कहना चाहता था वो उसने कह दिया। मुकद्दस बाप, अहमद अली ने कहा, हम शरीफ लोग नहीं, लेकिन हमारी शराफत देखो। तुम्हारी बेटी इसके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन इस शख्स ने इतनी खूबसूरत लड़की को ठुकरा दिया। इसे मैंने बताया था कि यहाँ काला इल्म भी चलता है और नगूमी इसे काले असर में ले सकती है। फिर भी मेरे इस भाई ने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत की खातिर नगूमी जैसी लड़की को नाराज किया और अपनी ये हालत बना डाली। मैं इसका सिला दूंगा, बयान ने कहा। हम लोग किसी का एहसान चुकाने के लिए अपनी जान भी दे दिया करते हैं। तुम हमें यहीं रहने को कह रहे थे, अहमद अली ने कहा। हम इन हालात में यहाँ नहीं रह सकते। दूसरी वजह यह है कि हम यहाँ रहे तो नगोमी खानू के पीछे पड़ी रहेगी। खानू आखिर इंसान है, हो सकता है ये नगोमी के असर में आ जाए और ये हमें बताए बगैर यहाँ से भाग जाए। नगोमी यहाँ से निकलने के रास्ते जानती है। हाँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, बयान ने कहा। बयान बाहर निकल गया। कुछ देर बाद थोड़ी दूर एक ढोल जैसी थाप सी बजने लगी, जिसमें मौसीकी नहीं थी। मेरी हालत बिगड़ रही थी। मैं बेहोश न हुआ। बाहर की आवाज मेरे कानों में पड़ती नहीं। बाहर उन लोगों का शोरगुल बढ़ता जा रहा था। बहुत वक्त गुजर गया तो दो कबायली आए। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और सहारा देकर बाहर ले गए। बयान का झोंपड़ा जरा बुलंदी पर था। मैंने देखा
کہ وہاں سے 200 آدمی ایک دائرے میں کھڑے تھے، ان کے پیچھے عورتیں تھیں۔ بایان ایک اونچی جگہ کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ مجھے اور احمد علی کو وہیں لے گئے اور بایان کے پاس کھڑا کر دیا۔ بایان غصے میں بول رہا تھا۔ اس کے اشارے پر ایک ضعیف بوڑھا لوگوں کے دائرے کے درمیان میں آ کر ہاتھ میں 2 2.5 فٹ لمبا ڈنڈا کھڑا تھا، جس پر کئی رنگوں کے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایک سرے پر پرندوں کے چند ایک پر بندھے ہوئے تھے، جن میں کچھ سفید اور کچھ کالے تھے۔ یہ وہی ضعیف بوڑھا تھا جس نے بایان کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ بوڑھا پہلے میرے پاس آیا اور ڈنڈا میرے سر تک لے جا کر اس طرح میرے پاؤں تک لے گیا کہ ڈنڈا کانپ رہا تھا۔ بوڑھا منہ ہی منہ میں کچھ بول بھی رہا تھا۔ وہ 3 بار ڈنڈا میرے سر سے پاؤں تک اس طرح لے گیا کہ ڈنڈا میرے جسم سے 1 2 انچ دور رہا اور آہستہ آہستہ میرے پاؤں تک گیا۔ اس دوران بوڑھے نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں پر مرکوز رکھیں۔ میں اپنے جسم کے اندر کوئی اثر سرایت کرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ہٹ گیا اور ڈنڈا بلند کر کے اسے اس طرح ہلاتا رہا جیسے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہو۔ وہ لوگوں کے دائرے میں گھوم گیا۔ دائرے کے وسط میں آ کر اس نے بازو بلند کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بولا۔ وہاں اتنے زیادہ آدمی کھڑے تھے، ان کے پیچھے عورتیں اور بچے کھڑے تھے، لیکن سب پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے وہاں ایک بھی انسان موجود نہ ہو۔ بوڑھا ایک طرف گیا اور جھکا۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ تیر تھا جو ایک پرندے کے جسم میں سے گزرا ہوا تھا، اور پرندے کے منہ میں سیاہ بچھو تھا۔ بوڑھے نے لوگوں کے دائرے کے وسط میں تیر زمین میں گاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ آدمیوں کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نگومی زمین پر پڑی اس طرح تڑپ رہی تھی جس طرح مرغی کی گردن پر چھری پھیر کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں طاقت واپس آ گئی اور میرا دماغ کام کرنے لگا۔ میں اور کچھ نہ دیکھ سکا۔ بایان ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ ہم اپنے جھونپڑے میں چلے جائیں۔ 2 آدمی کسی وقت ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں اس علاقے سے باہر نکال آئیں گے۔ یہ 2 آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے پاس آ گئے۔ احمد علی ان کی زبان سمجھتا تھا، وہ ہمیں ساتھ لے کر چل پڑے۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ نگومی اب کس حال میں ہے اور ہمارے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا۔ احمد علی نے ان سے پوچھا۔ اس نے ان کا جواب سن کر مجھے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قبیلے کے متعلق کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ بایان نے انہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں بایان کے پاس نہ آنے دیں۔ ہم خاموش ہو گئے اور وہ خاموشی سے ہمارے آگے آگے چلتے رہے۔ ہم پہاڑوں کے درمیان جا رہے تھے۔ سورج غروب ہوا، شام تاریک ہو گئی۔ ہم چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ دونوں رک گئے۔ انہوں نے ہمیں وہیں کھڑا رہنے کو کہا اور کہیں چلے گئے۔ 15 20 منٹ کے بعد وہ واپس آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ایک ندی کا کنارہ تھا، وہاں چھوٹی سی ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد علی کے ساتھ کچھ باتیں کی، پھر ہم دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے رسا کھول کر کشتی کو دھکیل دیا۔ کشتی ندی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی۔ وہ دونوں تاریکی میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ کشتی درخت کے تنے سے بنائی گئی تھی۔ احمد علی نے کہا، اس کا کوئی تختہ علیحدہ نہیں، تنے کو اندر سے کاٹ کر اسے کشتی کی شکل دی گئی ہے۔ یہ ان کی اپنی نہیں، یہ ان کے کسی دشمن قبیلے کی ہوگی یا قریب کوئی گاؤں ہوگا۔ کشتی وہاں کے کسی رہنے والے کی ہوگی۔ بایان کو معلوم ہوگا کہ یہاں کشتیاں بندھی رہتی ہیں۔ بایان کے یہ آدمی مجھے بتا گئے ہیں کہ بایان نے انہیں کہا تھا کہ کوئی کشتی نظر آئے تو اس میں ہمیں بٹھا دے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہمیں بہاؤ کے ساتھ جانا ہے اور دوسرے کنارے پر ہمیں کہاں اترنا ہے۔ ندی کا بہاؤ تیز تھا، ہماری کشتی ندی کے رحم و کرم پر جا رہی تھی۔